बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं। आज 21 दिसंबर है, इतवार का दिन, और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां बज़ाहिर बिखरी हुई खबरें, मुतज़ाद बयानात और गैर मामूली खामोशियां मिलकर एक बड़ी पेचीदा और गहरी सियासी तस्वीर तश्कील दे रही हैं। ये वो मरहला है जहां ताकत के मराकज़, सियासी क़यादत, रियासती इदारे और अवामी रद्द-ए-अमल एक दूसरे के सामने आ खड़े हैं, मगर कोई भी फरीक खुलकर अपनी पूरी पोजीशन वाज़े नहीं कर रहा। इसी अबहाम के अंदर असल कहानी छुपी हुई है, और इसी कहानी को समझना आज की गुफ्तगू का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तानी सियासत में आम तौर पर तनकीद का रुख वाज़े होता है, और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि कौन किसके खिलाफ सफ़े आरा है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो रवायती सियासी पैटर्न से हटकर है, क्योंकि तनकीद अब वहाँ से आ रही है जहाँ से उमूमन हिमायत या कम अज़ कम खामोशी की तवक्को की जाती है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो तनकीदी बयानिया सामने आ रहा है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये तनकीद उनके रवायती सियासी मुखालिफिन की जानिब से नहीं, बल्कि ऐसे हलकों, अफराद और आवाज़ों की तरफ से सामने आ रही है जिन्हें इस निज़ाम का हिस्सा, मुस्तफ़ीद होने वाला या कम अज़ कम करीबी समझा जाता रहा है। ये सूरत हाल इसलिए गैर मामूली है क्योंकि ताकत के निज़ाम में असल ख़तरा हमेशा बैरूनी मुखालफत से नहीं होता, बल्कि अंदरूनी बेचैनी, इख्तिलाफ और बददिली से पैदा होता है। जब वो लोग सवाल उठाना शुरू कर दें जो कल तक खामोश थे, या जिनका सियासी और इदारा जाती मफाद इसी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं तवाज़ुन बिगड़ रहा है। यही वो नुक्ता है जहाँ से आज की पूरी बहस को समझने की ज़रूरत है। इस पस मंज़र में हमें तीन बड़े वाक़यात और बयानियों को एक साथ रख कर देखना होगा। पहला, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अचानक और गैर मुतवक्के नौयत की तनकीद, जो न सिर्फ सहाफ़ती हलकों से बल्कि सियासी अशराफिया के अंदर से भी सामने आ रही है। दूसरा, इमरान खान का जेल से जारी होने वाला पैगाम, जिसमें निहायत एहतियात के साथ मगर वाज़े सियासी और इदारा जाती इशारे दिए गए हैं। और तीसरा, बाज़ सहाफ़ती इंकशाफात और सोशल मीडिया पर होने वाली सरगर्मियाँ, जिन्होंने रियासती इदारों के अंदरूनी मामलात पर एक नई बहस को जन्म दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस तनकीदी लहर की जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के गिर्द बनती दिखाई दे रही है। ये तनकीद किसी एक बयान, किसी एक कॉलम या किसी एक तकरीर तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सिमतों से आ रही है। कुछ बयानात बराह रास्त हैं, कुछ इशारों किनायों में हैं, और कुछ माजी के तजुर्बात के तनाजुर में मौजूदा हालात का मुवाजना करते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब का मजमूई तासुर ये है कि ताकत के मौजूदा मरकज़ पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस तनकीद की एक नुमाया मिसाल मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के कॉलम हैं। सुहेल वड़ाइच का शुमार इन सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान की तकरीबन हर बड़ी सियासी तब्दीली को न सिर्फ करीब से देखा बल्कि इस पर लिखा भी है। उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ हमेशा पेचीदा मगर मुतवाज़न समझा जाता रहा है। वो ना मुकम्मल तौर पर मुज़ाहिमती सहाफ़ी रहे हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर हुकूमती या अस्करी बयानिए के तर्जमान। यही वजह है कि उनके अल्फाज को महज जज्बाती रद्द अमल के तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुहेल वड़ाइच ने अपने हालिया कॉलम में माजी के आमिरों के अदवार का हवाला देते हुए मौजूदा दौर का मुवाजना किया। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के अदवार को याद करते हुए ये नुक्ता उठाया कि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो मुमकिन है कि मौजूदा दौर को उनसे भी ज़्यादा सख्त और जाबिराना करार दिया जाए। ये एक निहायत संजीदा बात है, क्योंकि ये मुवाजना किसी मुंतखब हुकूमत के साथ नहीं बल्कि बराह रास्त अस्करी हुक्मरानी के साथ किया जा रहा है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि सुहेल वड़ाइच ने किसी मुंतखब वज़ीर आज़म या सियासी जमात का नाम नहीं लिया, बल्कि तनकीद का रुख बराह रास्त ताकत के उस मरकज़ की तरफ था जिसे वो इस वक्त असल फ़ैसला साज समझते हैं। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि मुआशरा मजमूरी तौर पर खामोश है, और ये खामोशी बिलाखिर सब के लिए नुकसानदेह साबित होती है। उनके अल्फाज में ये एहसास झलकता है कि आज अगर किसी एक सियासी जमात या ग्रोह को निशाना बनाया जा रहा है तो कल यही रवैया दूसरों के लिए भी इख्तियार किया जा सकता है। सुहेल वड़ाइच की ये तहरीर महज एक सहाफ़ती राय नहीं बल्कि इस वसीतर बयानिए का हिस्सा है जो बतदरीज तश्कील पा रहा है। इस बयानिए में ये सवाल बुनियादी हैसियत इख्तियार कर चुका है कि क्या रियासती ताकत का तवाज़न एक बार फिर इस नहज पर पहुंच गया है जहां इख्तिलाफ की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है, और अगर ऐसा है तो इसके तवीलुल मुद्दत असरात क्या होंगे।
اسی تنقیدی ضزا میں ایک اور واقعہ بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ایک قومی سطح کی کانفرنس میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود کا خطاب ہے۔ ریٹائرڈ فوجی افسروں کی باتوں کو عموماً یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ اب نظام کا حصہ نہیں رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی باتیں اکثر ادارے کے اندرونی رجحانات اور سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، خاص طور پر جب کوئی ریٹائرڈ افسر کھل کر موجودہ عسکری قیادت پر سوال اٹھائے تو اس کے پیچھے محض ذاتی رائے نہیں بلکہ ایک وسیع تر احساس کار فرما ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر محمود نے اپنی گفتگو میں نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ براہ راست عسکری قیادت کے کردار پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی بیانیے کو مسلط کرنے کے لیے ادارہ جاتی وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں تک میں ایک خاص سوچ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق طاقت کا اصل استعمال ایک محدود دائرے میں مرکوز ہو چکا ہے اور فیصلہ سازی کا عمل چند ہاتھوں تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ تھی کہ انہوں نے موجودہ صورتحال کو ایک شخصی حکمرانی کی تشبیہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں اصل اختیار ایک ہی شخصیت کے پاس ہے اور باقی تمام ادارے یا تو اس اختیار کو جواز فراہم کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ الزام کسی سیاسی مخالف کی جانب سے نہیں بلکہ ایک سابق فوجی افسر کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ جب ایسے بیانات ایک ساتھ سامنے آتے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ نظام کے اندر کہیں نہ کہیں بے چینی موجود ہے، اور وہ بے چینی اب زبان پکڑ رہی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں طاقت کے مراکز کو سب سے زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرونی اختلافات اکثر بیرونی دباؤ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس پوری تصویر میں ایک اور اہم پہلو وہ سیاسی بیانات ہیں جو بظاہر حکمران جماعت کے اندر سے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے بعض سینئر رہنماؤں کے حالیہ بیانات نے سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ جاوید لطیف اور خواجہ سعد رفیق جیسے رہنما جو طویل عرصے سے نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، اب ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جو براہ راست انتخابی عمل اور ریاستی کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ جاوید لطیف کا یہ کہنا کہ ایک سیاسی جماعت چھوڑنے والے کو رعایت مل جاتی ہے جبکہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کو سزا دی جاتی ہے، محض ایک سیاسی شکوہ نہیں بلکہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی ہے۔ یہ سوال اس پورے نظام پر اٹھایا گیا ہے جس میں وفاداری کا معیار اصول نہیں بلکہ مفاد بنتا جا رہا ہے۔ جب حکمران جماعت کے اندر سے ایسے سوالات اٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر بھی مکمل اطمینان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا کہ اگر 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر 2018 کے انتخابات بھی شفاف نہیں تھے، یہ ایک نہایت سنجیدہ اعتراف ہے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کسی اپوزیشن رہنما کا نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت کے سینئر رہنما کا ہے جو اس وقت اقتدار کا حصہ ہے۔ اس بیان کے ذریعے دراصل انتخابی عمل کی مجموعی ساق پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ یہ سوال اب محض سیاسی نعرہ نہیں رہا بلکہ ایک سنجیدہ بحث بن چکا ہے۔ اگر حکمران جماعت کے اندر سے ہی انتخابی شفافیت پر سوال اٹھنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کا اخلاقی جواز کمزور ہو رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ریاستی اداروں اور سیاسی قیادت کے درمیان تناؤ بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ تنقید اچانک کیوں سامنے آ رہی ہے۔ اس کا ایک ممکنہ جواب انتظامی اور تقرری کے معاملات میں پوشیدہ ہیں جن پر حالیہ مہینوں میں خاموش اختلافات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر انٹیلیجنس اداروں کی قیادت سے متعلق فیصلے اس تناؤ کا ایک اہم سبب بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ سینئر صحافی ابصار عالم نے اپنے حالیہ ویلاگز میں ان معاملات پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ابصار عالم کا شمار بھی ان صحافیوں میں ہوتا ہے جو مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور جن کی باتوں کو محض قیاس آرائی قرار دے کر نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ DGISI کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف بعض تقرریوں کے خواہاں تھے لیکن ان کی خواہشات کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، چاہے وہ جنرل ندیم انجم کی مدت یا کردار کا معاملہ ہو یا کسی اور اہم عہدے پر تقرری کی بات ہو۔ ان فیصلوں میں سول قیادت کی رائے کو حتمی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل تناؤ جنم لیتا ہے۔
پاکستان کی تاریخ میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان اختیارات کی کشمکش کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہر دور میں اس کشمکش کی نوعیت مختلف رہی ہے۔ بعض اوقات یہ کشمکش کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ خاموشی کے پردے میں چلتی رہتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں بظاہر خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی کے نیچے بے چینی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ابصار عالم نے ایک اور حساس نقطہ بھی اٹھایا، جس میں انہوں نے ماضی کے ایک اہم عسکری افسر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بعض دعوے بیان کیے۔ ان دعووں میں مالی بے ضابطگیوں اور حساس فائلوں کا ذکر شامل تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ دعوے فی الحال الزامات کی سطح پر ہیں اور ان کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں، لیکن ان الزامات کا سامنے آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اندرونی احتساب کی بحث اب کھل کر عوامی سطح پر آ رہی ہے۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ یہ دعوے درست ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ انہیں اس وقت کیوں سامنے لایا جا رہا ہے۔ سیاست میں وقت کا انتخاب ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ جب بعض ناموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض کو بچایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سیاسی اور ادارہ جاتی ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر کئی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید احتساب کا دائرہ محدود رکھا جا رہا ہے۔ یہ تاثر اگر مضبوط ہوتا گیا تو اس کے نتائج نہ صرف اداروں کی ساکھ بلکہ پورے سیاسی نظام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں انصاف وہی معتبر ہوتا ہے جو یکساں اور غیر جانبدار ہو۔ جب انصاف کو منتخب چہروں تک محدود کر دیا جائے تو وہ انصاف کم اور سیاسی عمل زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی پس منظر میں عمران خان کا جیل سے جاری ہونے والا پیغام غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ پیغام محض ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا، نپا تلا اور اسٹریٹجک بیان ہے۔ عمران خان نے اس پیغام میں جذباتی زبان استعمال کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے کئی واضح اشارے دیے۔ انہوں نے سب سے پہلے خواتین کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کیا اور اسے اسلامی اور اخلاقی اقدار کے منافی قرار دیا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ عمران خان نے اس معاملے کو محض سیاسی ظلم کے طور پر نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے ایک وسیع تر حلقے کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید ان کی سیاست سے متفق نہ ہوں لیکن انسانی وقار کے سوال پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد عمران خان نے فوج کے حوالے سے ایک نہایت محتاط مگر واضح موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج ان کی ہے اور پاکستان کی ہے، اور ان کی تنقید کسی ادارے پر نہیں بلکہ ایک فرد پر ہے۔ یہ فرق نہایت اہم ہے کیونکہ یہ عمران خان کی اسٹریٹجک سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ادارے کو الگ رکھ کر فرد پر تنقید کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی ممکنہ مفاہمت کی گنجائش باقی رہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جنرل عاصم منیر کسی عوامی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے اور اس لیے ان پر تنقید کو ادارے پر حملہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ بات ایک بار پھر اس بیانیے کو مضبوط کرتی ہے کہ اصل مسئلہ ادارہ نہیں بلکہ طاقت کا ارتکاز ہے۔ عمران خان نے عدلیہ کے حوالے سے بھی ایک واضح پیغام دیا۔ انہوں نے ماضی کے PCO ججوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو جج آمرانہ فیصلوں کا ساتھ دیتے ہیں تاریخ میں انہیں عزت نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو جج دباؤ کے باوجود آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہی قوم کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ یہ بیان عدالتی حلقوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں عدالت کا کردار کس طرح تاریخ کے کٹہرے میں پرکھا جائے گا۔ پیغام کے آخر میں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی، لیکن یہاں بھی انہوں نے فوری تصادم کی بات نہیں کی بلکہ تیاری کی بات کی۔ یہ احتیاط ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قدم کو جلد بازی میں اٹھانے کے حق میں نہیں بلکہ حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان اس وقت خود کو ایک طویل سیاسی جدوجہد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام عناصر کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس تصویر میں ایک طرف ریاستی طاقت کا مرکز ہے جو بظاہر مضبوط ہے لیکن اندرونی تناؤ کا شکار بھی ہے۔ دوسری طرف ایک سیاسی رہنما ہے جو قید میں ہونے کے باوجود بیانیہ تشکیل دے رہا ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے مستقبل کی سیاست کی سمت متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ درمیان میں وہ سیاسی جماعتیں اور صحافتی آوازیں ہیں جو اس پورے عمل پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ مختصر مدت میں ممکن ہے کہ طاقت کا موجودہ توازن برقرار رہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے حالات ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتے۔
جب تنقید اندر سے آنے لگے، جب اتحادی سوال اٹھانے لگے اور جب بیانیہ عوام تک پہنچنے لگے تو تبدیلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے مہینوں میں پس پردہ رابطے تیز ہوں اور کسی نہ کسی سطح پر سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمران خان کے پیغام میں مفاہمت کی گنجائش رکھنا اور فوج کو بطور ادارہ الگ رکھنا اسی امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر سول قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات بڑھتے رہے تو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی طاقتیں ہمیشہ اس بات میں دلچسپی رکھتی ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، کیونکہ عدم استحکام کے اثرات خطے سے باہر تک جاتے ہیں۔ اگر اندرونی کشمکش طول پکڑتی ہے تو اس کا اثر معیشت، خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ کون درست ہے اور کون غلط، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک بار پھر اسی دائرے میں گھومنے جا رہا ہے جہاں طاقت اور سیاست کے درمیان توازن بگڑ جاتا ہے، یا کیا اس بار تاریخ سے کچھ سیکھا جائے گا؟ کیا ادارے، سیاستدان اور ریاستی قوتیں مل کر ایک ایسا راستہ نکال پائیں گے جو آئین، قانون اور عوامی اعتماد کو مضبوط کرے، یا یہ کشمکش ایک نئے بحران کی شکل اختیار کرے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ آپ اس پوری صورتحال کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اگلا بڑا موڑ کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ سوال زندہ رہے اور اس پر سنجیدہ بحث جاری رہے۔